मैं घर में लेटी हुई थी, छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे, मेरा पोता खेल रहा था, आपस में लड़ रहे थे, तो मेरे मुंह के ऊपर गिर गए, उनका सर लग गया, मेरा चश्मा कट गया, यहाँ से 2 जगह से लग गया। Why आरफा इज द मोस्ट पावरफुल डेज इन इस्लाम, ठीक है, कि जो आरफा को एक समय होगा शायद जब इस्लाम जो है मोस्ट पावरफुल था, 800 साल पहले का होगा या उसके बाद जो हुआ उसका बता रहे इस्लाम का, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए आज से कई हजार साल पहले की दुनिया। डायनासोर नहीं, ये डायनासोर वाली बहुत नहीं, पहले चले बल्कि गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली दुनिया। एडिटिंग देखो। वो दुनिया जब लूसीफर हमारे में थी वालिद ना इसलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा को जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया, तब वो दोनों ज़मीन पर आकर एक दूसरे से जुदा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, ढूंढते रहे, माँ हव्वा की याद लिए एक समुंदर से दूसरे समुंदर। ये नहीं पता था हमको ना। और एक दिन एक ऊंचे पहाड़ के पास आदम अलैहिस्सलाम ने वो चेहरा देखा, वो चेहरा जिसकी उन्हें कब से तलाश थी, वो चेहरा जो वो कभी भूल नहीं सकते थे, माँ हव्वा का चेहरा। उनकी हाइट भी ज्यादा थी उस समय के लोगों की, आज के हिसाब से ज्यादा हाइट थी। हव्वा, हव्वा। ये फिर से मिल गई। और आपने कहा, शायद आपने कहा, अरफा अरफा, और पहचान लिया, जान लिया। अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरबी ज़बान में अरफा का मतलब होता है पहचान लेना या जान लेना। जहाँ अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, आज दुनिया उस जगह को जबले रहमत के नाम से जानती। ये नहीं पता। अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं, कोई इस बात को मानता है और कोई इस बात को नकारता है, लेकिन सारे उलेमा इस बात को ज़रूर मानते हैं कि अराफा के मैदान में कोई ख़ास बात है, एक आप ऐसी लोग ख़ास बताना बात जो इस कौन-कौन अराफात मानता के है, मैदान कौन नहीं को मानता। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा ख़ास कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से भी ज़्यादा ख़ास और अहम है। अराफा का मैदान बेइंतहा गर्मी, चिलचिलाती धूप, कोई महल नहीं, कोई छाव नहीं, लेकिन इस्लाम के सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए अराफात के मैदान तक पहुंचना एक शर्त है, एक ऐसी शर्त कि अगर आप अराफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो आपका हज मुकम्मल नहीं ये हमको होगा। और नहीं आज पता। से 1400 साल पहले इस मैदान में एक ऐसा खुतबा दिया गया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पैगाम, सबसे ज़्यादा अहम खुतबा करार दिया। और यही अराफा का वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा जलील होता है, और यही वो दिन है जब रब ज़िल जलाल वल इकराम सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है अराफा। अरफा मतलब जान लिया। लब्बैक अरफा मतलब जान लिया नहीं, जो अरफा थी ना वो अराफात बहुत के दूर दिन खड़ी थी, तो और वो उसकी बोल रहा था अजमत को कि समझने की अरफा नहीं मैंने होती तुझे है। जान लिया, माँ पहचान हव्वा लिया। थी। सिगी से। हाँ, अरफा वही तो। मतलब जान ये लिया। हाँ, जान हिजरत का लिया। 10वां साल माँ हुआ को पूरे जान अरेबिया लिया, में देख। खबर ठंडी हवा की तरह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज पर जा रहे हैं। वो लोग जो बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखना चाहते थे, आपके साथ खड़े होना चाहते थे, आपके साथ हज करना चाहते थे, वो सब उठ खड़े हुए। इरादा बना चुका हूं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का, पर मक्का यहाँ से काफी दूर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मक्का कितना ही दूर क्यों ना हो, मैं चाहूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। सही कहते हो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। कारोबार और तिजारत तो चलती रहेगी,
لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے موقع بار بار نہیں ملا کرتے۔ سیریا سے، یمن سے، مدینہ سے، دور دور کے علاقوں سے حج پر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ باپ، بھائی، بیٹے، دوست، پڑوسی سب چل پڑے۔ اپنی نبی کی شان، اپنے نبی کے مبارک پہلے چہرے تو کو لوگ دیکھنے پیدل کے ہی لیے جاتے آپ ہوں کے گے، ساتھ کئی حج ہو گئے، کرنے کے لیے دن راتیں وہ لگ سب جاتی ہوں گی۔ چل پڑے۔ جو جس طرح دور تھا پہنچ اس کا۔ سکتا تھا وہ اس اسی طرح چیز کا تو پوری مزہ ہے نا۔ رفتار سے اپنے سفر پر نکل پڑا۔ سفر کا ہی تو اور مزہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں سب لوگ مکہ میں جا کر جمع ہو گئے۔ ان سب نے اللہ کے نبی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے چکر لگائے، مینا پر شیطان کو کنکریاں ماریں لبيك إن الحمد لك اور پھر یہ سب عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس روز 1,00,000 سے زیادہ مسلمان اس عرفات کے میدان میں موجود تھے، اور انہی لوگوں کے سمندر کے بیچ ایک چھوٹا بچہ نبیت ابن شریط رضی اللہ عنہ پہلی بار اپنے والد اور چچا کے ساتھ حج پر آئے تھے۔ نبیت کے والد نے دور سے اشارہ کر کے بتایا، نبیت، کیا تم وہاں اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ کون شخص بابا؟ وہ جو وہاں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جی مجھے نظر آ گئے، وہی نا جو اونٹنی پر سوار ہے؟ ہاں وہی۔ والد نے ایک فخریہ انداز میں کہا، بیٹا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کچھ لمحے، کچھ باتیں، کچھ یادیں آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ نبیت کی زندگی میں بھی یہ وہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی۔ نبیت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دل بھر کر دیکھتے رہے، اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ لوگوں کا یہ ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے، آپ کی بات کو سن سکے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بھیڑ میں کھڑے ہوئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو دور دور تک پہنچایا جا سکے۔ اور پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، شاید یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات نے لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیا۔ حضور نے ایسا کیوں کہا؟ کیا یہ کسی بڑی بات کا اس اشارہ کا ہے؟ کیا مطلب؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی مظلوم کا مال کھاؤ، اور جو غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور بیعت سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر اچانک آپ کی آواز میں ایک درد امڑ پڑا، اور آپ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں نرم رہو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں، اور دیکھو بھٹک نہ جانا، میں تمہارے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو دیکھنا کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اس ہجوم پر ایک نگاہ ڈالی، ان سب سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم اس دن کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ انسانوں کا سارا سمندر ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس جواب کو سننے کے بعد نبی پاک نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ
میں نے تو تیرا گواہ ہے۔ پیغام پہنچا دیا۔ لبيك اللهم لبيك. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے۔ سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا۔ وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا، اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses, in which Allah says, "Today I have completed this religion for you, and I have perfected my favors upon you." آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کو سن کر لاکھوں کھڑے صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے۔ لا الہ الا انت۔ یہ صحابی سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب ہے۔ اور پھر ہوا بھی وہی کہ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو بس عبادت کرو اس ایک اللہ کی۔ یہ سب سن کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا نور دیکھتے، ان کے ساتھ حج کرتے، طواف کرتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے، یا کم سے کم آج ہم عرفات کے میدان میں موجود ہوتے، حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف جاتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بڑا رحیم ہے۔ اس نے کہا کہ جو لوگ آج حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں۔ اور وہ رب ذی الجلال والاکرام اتنا رحمان ہے کہ وہ آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اور پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی نیت ثابت ہونی چاہیے۔ حسن البصری منشن کرتے ہیں کہ بصرہ میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، تب آپ وہاں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی لوکل مسجدوں میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا اور حاجیوں کی طرح دعا کرنے کی شروعات کی۔ اسے عربی میں تعریف کہا جاتا ہے، اور آج ہم لوگ بھی اس بات کو دوبارہ سے ری انیکٹ کر سکتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں رک کر اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، گزری ہوئی نسلوں کی سب کی مغفرت کو مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عرفات کا میدان کوئی سعودی عربیہ کی صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی قبولیت کو پہچانا، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کو محسوس کیا،
یہ وہ لمحہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحاباؤں سے پوچھا کہ جب قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تو بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے. اور آج وہ وقت، وہ لمحہ پھر سے موجود ہے. وہ سارے لوگ دوبارہ سے عرفہ کے میدان میں موجود ہیں. وہی کیفیت، وہی چلچلاتی دھوپ، وہی احساس، وہی تکلیف، اور صرف اس بات کی امید کہ وہ رب ذی الجلال والاکرام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے گا. حسبنا اللہ. ایک عرفہ وہ ہے سب لوگ ایسے اور ایک نہیں عرفہ کوئی یہ ہے ادھر کوئی جو موج میرے مستی اور کر آپ رہے ہو، کے سب سینے میں چل رہا ہے، جو میرے اور آپ کے اندر سوال کر رہا ہے کہ جب نبی پاک کا پیغام تمہیں بھی مل چکا ہے اور جب وہ رب ذو الجلال والاکرام آسمان دنیا پر آ کر مغفرت بانٹ رہا ہے، تب تم نے ہاتھ اپنے کیوں نہیں اٹھائے؟ تب تم کیوں نہیں گر گڑائے؟ تب تم سجدے میں کیوں نہیں گرے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہماری خطاؤں سے درگزر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب گیا ہوگا. اگر ہو سکے تو مجھے اور میری فیملی کو، میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی PDF فائل بنائی ہے جسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور عرفہ کے دن کون کون سی امپورٹنٹ دعائیں ہیں، کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز، ہمارا یہ ایفرٹ پسند آ رہا ہے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. میں سوچا کہ اب ہم نے سب کچھ جان لیا ہے، پھر کچھ نئی چیزیں نظر آ جاتی ہے. نئی چیزیں آ جاتی ہے سامنے تو بہت انٹرسٹ ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم جانیں نئی نئی چیزیں. کتنے بڑے ہو جائے پر کبھی بڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہی صاحب ہم کتنا ہی جان لیں پر کبھی پورا نہیں جان سکتے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے، ٹھیک ہے، وہ لاسٹ میں کتنا رو رہے تھے وہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہم سے راضی ہو میرے تو چوٹ جائے. میں اتنا درد ہے نا، اس سے زیادہ مجھے رونا آ گیا ان کا دیکھ کے کہ کتنے بھبک پڑے رونے میں. اتنا زیادہ ایک میرے کو وہ بتانا کہ جیسے انہوں نے بولا تھا، رسول اللہ نے یہ بولا تھا کہ یہ میں آخری نبی ہوں، وہ تو ہم سب کو پتا کہ وہ آخری نبی ہے، لیکن تم آخری امت ہو. اس کا کیا مطلب تھا آخری امت ہو؟ کہ لوگ تو ابھی بھی ہے نا جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا سب کو وہ بول رہے تھے کہ میرے بعد جتنی بھی ہے یہ سب آخری امت ہے، اس کے بعد یا تو جنت جائے گی یا نرک جائے گے، اس کے بعد مطلب دوبارہ سائیکل نہیں چلے گی ہے. تو یہ تھوڑا میرا کنفیوز ہو گیا اس میں کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ تم ہی آخری میں تو امت ہو. آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے یہ تو پتا ہے، لیکن تم آخری نبی ہاں یہ تو صدیوں تو چلتا رہا نا، مسلم دھرم پوج بھی رہے ہیں، تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتانا سب تھوڑا بتانا. ٹھیک ہے، تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو، لائک کر سبسکرائب کریں.